अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेर तमाम कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स चैप्टर नंबर है हमारा 3 और इसका लेक्चर नंबर भी 3 है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है जी फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, आई थिंक, या प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है जी। बिल्कुल, मैं असल में बार बार फंबल इसलिए कर जाता हूँ क्योंकि मैं अगेन कह रहा हूँ न्यू बुक है मेरे लिए और मैं फ़र्स्ट टाइम इसको पढ़ा रहा हूँ और ख़ुद भी पढ़ रहा हूँ। कहीं कोई मसला आता है तो फिर उसके साथ भी फिर निपटना पड़ता है। अच्छा, एक्टिविटीज़ है जी आपके सामने। पहले एक्टिविटीज़ को थोड़ा देख लेते हैं। ये आपके पेज नंबर 80 पर मौजूद हैं। इससे पहले ज़ाहिर है जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे ये फॉर्म्स बनाकर भेजे हैं। इट वाज अ मैटर ऑफ मे बी अ होल डे 24 आवर्स। तो वो मुझे सारे स्क्रिप्ट अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए थे, कोई गलती नहीं थी। तो वैसे मैंने इनको चेक क्यों नहीं किया, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। क्योंकि जब एक कोड चल जाता है ना तो फिर उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम चेक उसको तब करते हैं बिकॉज वी चेक फॉर एरर्स। जब एरर ही नहीं दिया और चल गया और वो आउटपुट आ गई ऐसी जो ये आपको नज़र आ रही है, ये देखें, तो दैट्स मीन कि वो ठीक है। उसके बाद हमने उसके अंदर फिर नेम और ये एड्रेस वगैरह सब डाला तो दैट वाज लाइक एक मैसेज आया, फॉर्म सबमिटेड एंड थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर इन्फॉर्मेशन। सो ये इसी तरह से आया, यही 4 एक्सक्लेमेशन साइन है, मतलब है इसी तरह एज इज बनाया था स्टूडेंट्स ने। और मैं यही अर्ज करता हूँ कि सबसे पहले आप जो है ना, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कोड आपको बुक में गिवन है उसको एज इज़ आप लिखें और उसकी फिर 2-3 कॉपीज़ बना लें। जब वो चल जाए, ओके हो जाए, चल जाए, उसके बाद 2-3 कॉपीज़ बनाएं, फिर उनमें अमेंडमेंट करें। ये भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि फिर अमेंडमेंट करें। अमेंडमेंट क्या होगी देखें, यहाँ लेबल है इसका स्टूडेंट नेम, इसमें कोई थोड़ी तब्दीली कर दें। किसी जगह पे वैल्यू 1 है, ये 8 दिया हुआ है, इसकी जगह कोई और कर दें वैल्यू। चेक करें तजर्बा करके। फिर इसी तरीके से जो ख़ास चीज़ है वो ये है कि लेट सपोज ये जो आपके सामने आ रहा है, अभी मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे आपने क्या करना है जी। ये आपका आ रहा है जी, जैसे रेडियो, ये फ़ीमेल और जेंडर, ये मेल और फीमेल के रेडियो बटन्स आप बनाते हैं। तो इसकी जगह के ऊपर जो है ना आप कोई और बॉय गर्ल लिख के चेक करें, हाँ जी कैसा लिखा हुआ आ रहा है। फिर इसी तरीके से आप कोई और मिसाल के तौर पर आप बनाते हैं, कोई बटन बना देते हैं। तो फिर ये टेक्स्ट एरिया है इसका, देखें रोज़ 5 है, कॉलम 3 है, 30 है। आप रोज़ इसकी 6 रख दें, कॉलम इसके 3 रख दें, 5 रख दें। तजर्बा करके देखें। डिस्क्राइब योर रीज़न फॉर विजिटिंग हेयर या फॉर विजिट हेयर, जो भी है। तो ये जो भी टेक्स्ट है यहाँ पर, इसकी जगह अपना कोई टेक्स्ट डाल दें जी, जैसे वेलकम टू वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिस्क्राइब योर प्रेजेंस और योर वट एवर योर एक्सपीरियंस हेयर, जो भी होगा वो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट लिख दें। अदनान अहमद ख़ान को डेट डाल दें, ताकि उसमें जब वो चीज़ डिस्प्ले होगी तो आपको भी अच्छा लगेगा कि जी आप इसमें आहिस्ता आहिस्ता ग्रिप हासिल करते जा रहे हैं। चलिए, जब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटीज़ की तरफ, वो देखते हैं कि इन एक्टिविटीज़ में हमारे पास है क्या। एक्टिविटी 1 में फॉर द आउटपुट शोन इन फिगर 4, हाँ जी ये है फिगर 4, ठीक हो गया जी। वो कह रहा है एक्सटेंड द आउटपुट फॉर 5 रिकॉर्ड्स। बिल्कुल जैसा कि मैं गुजारिश कर रहा था, वो कह रहे हैं कि जी 5 रिकॉर्ड्स के लिए इसको जो है ना वो एक्सपेंड करें। तो अब आपने 5 रिकॉर्ड्स के लिए क्या करना है, ज़ाहिर है कोई टेबल में किसी चीज़ में आप करेंगे, वो आप करें और फिर आप उससे शेयर करें। ज़ाहिर है कि ये चीज़ जब आप कर लेंगे तो ऑलरेडी जो आपके पास प्री रिटर्न कोड है पहले से, उसमें आपने यही देखना है कि आप किस चीज़ को एक्सटेंड करेंगे, कितने लेबल हैं उनको चेंज करेंगे, या इनपुट टाइप, चेक बॉक्स, किसी बटन को चेंज करेंगे। क्योंकि अभी मैं जस्ट आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आपको आइडिया है। तो आपने अगर 5 चीज़ें देखनी है उसके अंदर जो बढ़ानी है, यानी कि यहाँ पर आपको वो कह रहा है कि 5 रिकॉर्ड्स हैं पेशेंट्स के या किसी के विजिटर के, तो उसके लिए फिर आपको 5 चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी अपने टेबल में, चाहे रोज़ बढ़ाएंगे चाहे कॉलम, वो आपको फिर आइडिया हो जाएगा। एक्टिविटी नंबर 2 के डिज़ाइन एंड क्रिएट ट्रैवल रिजर्वेशन फॉर्म लाइक दैट ऑफ फिगर 4। सिंपल, यही जो आपने फिगर 4 के अंदर अभी अपना टेबल बनाया है, इसकी जगह एक ट्रैवल एजेंसी का बना दें जिसमें ट्रैवल रिजर्वेशन फॉर्म हो, यानी इसमें टिकट्स रिजर्व हो, मुख्तलिफ एयर टिकटिंग वगैरह का। सो ये चीज़ आ जाएगी, चाहे वो एयर टिकटिंग हो जाए, चाहे वो कोई और ट्रेन वगैरह के टिकट्स हो जाएं, बसेस के हो जाएं। बहरहाल वो यहाँ डॉक्टर्स विजिट फॉर्म की जगह पे यहाँ पे आप लिख दें टिकट्स रिजर्वेशन, और फिर उसके बाद यहाँ पे पेशेंट इन्फॉर्मेशन की जगह पे आप पैसेंजर इन्फॉर्मेशन लिख दें। अभी आई एम श्योर आपको समझ आ रही है। तो जहाँ पर इसका हेडिंग होगी, यानी कि जो आएगा पेशेंट इन्फॉर्मेशन था, वहाँ पर कुछ और लिख दें। जैसे कि अभी यहाँ पर मुझे इसका तो नज़र नहीं आ रहा, ये स्टूडेंट नेम और ये तो कोई और फॉर्म बता रहा है।
یہ آ جی یہاں پر وزٹ، یہ آ گیا ڈاکٹرز وزٹ فارم تھا. اس کے بعد نیچے اگر آئیں تو آپ آئیں گے تو یہاں پہ آئے گا ڈاکٹرز وزٹ فارم، اور اس کے بعد پیشنٹ انفارمیشن. اس کی جگہ کے اوپر آ جائے گا آپ کا پیسنجر انفارمیشن. پیراگراف کا یہ ظاہر ہے ٹیگ لگا ہوا ہے. اس کے بعد اس کو آپ اس کی جگہ پہ آپ پیراگراف ہی خیر یوز کر لیں، لیکن یہاں پر آپ بولڈ اس کو کر سکتے ہیں، اٹیلک کر سکتے ہیں، کوئی اور فونٹ اس کو دے سکتے ہیں. ویسے اس میں تو ابھی تک فونٹ کا ٹیگ میں نے نہیں دیکھا، لیکن وہ جیسے جیسے آپ میرے لیکچرز وغیرہ کو دیکھتے جائیں گے تو آپ کو فونٹ کے ٹیگ بھی پتہ چل جائیں گے کہاں کیسے یوز کرنے، اس سے آپ اپنا فارم مزید اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں. تو یہ دونوں ایکٹیویٹیز بڑی آسان ہیں، اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی کوئی خاص چیز ہے. باقی اس سے پہلے بھی میں اسٹوڈنٹس کو یہ چیزیں بتا چکا ہوں، اور اگین میں اس چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو HTML یا جتنا بھی کام ہے آپ کا، وہ آپ کے سکولز میں زیادہ آپ کو ویژول اسٹوڈیو کوڈ کے ذریعے بتایا جاتا ہے. ویسے وہ نوٹ پیڈ کے ذریعے بھی آسانی سے پرفارم ہو جاتا ہے. کوئی بھی چیز اگر آپ نے بنانی ہو آپ بآسانی نوٹ پیڈ میں بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے نوٹ پیڈ سٹارٹ کیا، میں آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ایگزامپل پہ کام کروں گا، جیسے باڈی اور BG کلر ایکول ٹو میجنٹا، اور یہ باڈی آ گئی. اس کے بعد ہیڈنگ 1، اور یہاں پر میں نے کوئی بھی ٹیکسٹ ٹائپ کر کے ہیڈنگ 1 کر دی. اس کے بعد جناب اس کو سیو کرتے ہیں، اور سیو کرتے ہیں اس کو ڈیسک ٹاپ کے اوپر. یہ جناب ڈیسک ٹاپ پہ آ گیا، یہ ڈیسک ٹاپ کے اوپر آ گیا. اور یہاں پر جو ہے نا جی ہم اس کو کرتے ہیں اوکے ڈاٹ ایچ ٹی ایم، اور اس کو یہاں پر آپ کر دیں گے آل فائلز کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے، آل فائلز کرنے کے بعد ہم اس کو کر دیں گے سیو، اور یہ جناب یہاں پر آ جاتا ہے، یہ آ گیا اوکے. اب اس کو ہم چلاتے ہیں جی. یہ آپ کو پتہ ہے بائی ڈیفالٹ جو ہمارا براؤزر ہے جو بھی ہے، فائر فاکس ہے یا کروم ہے آپ کے کمپیوٹر میں، اس میں چل جائے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں. یہ طریقہ کار ہوتا ہے، سب سے سمپل ہے. اگر آپ کے کمپیوٹر میں ویژول اسٹوڈیو کوڈ نہیں بھی ہے تو آپ HTML CSS PHP سب کچھ چلا سکتے ہیں. PHP کے لیے تو اس کا ظاہر ایک ورچوئل سرور ہوتا ہے اپاچی، وہ آپ کو ایک سافٹ ویئر کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے بھی جو پروگرامز ہوتے ہیں نا وہ نوٹ پیڈ کے ذریعے ایڈیٹنگ کیے جا سکتے ہیں. ویژول اسٹوڈیو کوڈ کا بھی طریقہ بڑا آسان ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. اس میں آپ پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ویژول اسٹوڈیو کوڈ. ویسے یہ چیزیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن اگین وہی بات ہے کہ اس چیپٹر کے اندر تھوڑا سا میں آپ کو یہ ریپیٹ کر دیتا ہوں ان کیس اگر آپ نے میرا وہ لیکچر نہ دیکھا ہو. ویسے وہ بالکل اینڈ کا لیکچر تھا پہلے چیپٹر کا، اور اس میں نے وہ پورا جو پروجیکٹ تھا وہ بنوایا تھا. تو یہ آگے جی نیو فائل کا آپشن، اس میں آپ جائیں اور یہاں پر آپ کو یہ نیو فائل آ رہی ہے، کنٹرول N کریں آگے یہاں پر. اس کے بعد یہاں پر آپ لکھنا شروع کر دیں، مثال کے طور پر جی فونٹ اور کلر ایکول ٹو ریڈ، اس کو بند کر دیا. اس کے بعد ہیلو ورلڈ، اور اس کے بعد فونٹ کلوز کر دیا، اور اس کے بعد بولڈ کا ٹیگ یوز کریں. اب آپ یہ دیکھیں کہ صرف فرق یہ ہے ویژول اسٹوڈیو کوڈ میں اور نوٹ پیڈ میں کام کرنے کا کہ ویژول اسٹوڈیو کوڈ کے اندر آپ نے جیسے ہی بی کا ٹیگ دیا اس نے فوراً اس کا این ٹیگ بھی ساتھ لگا دیا، اور سینٹر میں آپ اپنا کام کر رہے ہیں، این ٹیگ دینا نہیں پڑا. فونٹ کے معاملے میں بھی یہ ہوا، الگ الگ کلر میں وہ بتا رہا ہے کہ یہ مین ٹیگ ہے، یہ اس کا ایٹریبیوٹ ہے، اور یہ جو آگے ویلیو نظر آ رہی ہے براؤن کلر میں یہ اس کی ایٹریبیوٹ ویلیو ہے. یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا. تو اس میں پھر آپ آگے سرچ میں جا کے کوئی چیز سرچ کر سکتے ہیں، واٹ ایور آپ جو کرنا چاہیں. اچھا، سیو کرنے کے لیے کیا کریں گے جی، بہت آسان ہے. یہاں پہ بے شک کلوز کر دیں یا فائل میں چلے جائیں، یہاں سے بھی سیو ہو جاتا ہے. یہاں سے تو پراپر سیو ہوتا ہے کہ آپ نے جب سیو کرنا ہے اس کے بعد ڈیسک ٹاپ پہ آ جائیں اور یہاں پر اس کا کوئی نام دے دیں، جیسے کہ ABCD. نیچے دیکھیں سیو ایز ٹائپ HTML آ رہی ہے. اچھا، اب آپ نے اس کو سیو کر دیا. ناؤ لیٹس سی کہ یہ کیسے آیا ہے. یہ دیکھا آپ نے، اس کے ساتھ ڈاٹ HTML نہیں لگانا پڑا ہمیں. اب میں ڈبل کلک کر رہا ہوں، یہ دیکھیں ہیلو ورلڈ آم اے بوائے، یہ آ گیا. کیوں آیا ہے؟ کیونکہ ویژول اسٹوڈیو کوڈ میں آٹومیٹیکلی جب یہ فائل میں بنا رہا ہوں اور اس کو سیو کر رہا ہوں تو پھر ظاہر ویژول اسٹوڈیو کوڈ مجھے یہ پروویژن دیتا ہے کہ وہ سیو ایز ٹائپ میں HTML وہ لے آتا ہے. ہم اس کو بائی ڈیفالٹ اس میں کر دیتے ہیں، ڈاٹ HTML کی ایکسٹینشن لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے ظاہر ہے اس کے اپنے ایڈیشنل فیچرز ہیں اور وہ ہیں کیونکہ یہ ایک پراپر پروگرامنگ کا اور یہ آپ کو پتہ ہے کوڈنگ کی ایڈیٹنگ کا ٹول ہے، سمپل سا، اور آپ اس کو سمجھیں. باقی اس کے اندر جو ایڈوانس فیچرز ہیں فی الحال آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آپ کے کورس کے حد تک جتنا ہے وہ آپ نے اس کو سیکھنا ہے ویژول اسٹوڈیو کوڈ کو.
سو یہ جناب آپ کا یہاں تک تو ہو گیا کام اس کا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کیسے اس میں پرفارم کرتے ہیں. اب یہاں پر HTML کے حوالے سے ظاہر ہے جو ایک جنرل اسٹرکچر ہوتا ہے نا ٹیبل کا, اٹ از کریٹڈ بائی ارینجنگ دا سیلز ان روز اینڈ کالم. ظاہر ہے ایک ٹیبل روز اور کالم پہ کنسسٹ کرتا ہے, اور نمبر آف روز اینڈ کالمز وہ آپ ڈیفائن کرتے ہیں TD وغیرہ میں, TR میں. لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ اگین میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کورس میں پوری جا کر آپ سیکھیں گے تب آپ کو ظاہر ہے جا کر سمجھ آئیں گی. ابھی یہ ان ڈیٹیل اگر ہم کرتے رہیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہرحال یہ پورے جب کوڈ آپ لکھیں گے تو اس میں TD آپ دیکھ رہے ہیں جی مثال طور پہ 5 دفعہ ہیں, آپ اس کو 6 دفعہ کر دیں تو اس میں 6 آ جائے گا, 7 آ جائے گا. یہ آپ کو خود ایکسپیریمنٹ کریں گے, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اگر اس میں میں 5 کی جگہ 6 چیزیں کر رہا ہوں تو یہ ذکی ہے, یہ قمر ہے, یہ چیک اپ کے لیے آیا ہے, یہ فلاں ڈیٹ کو آیا ہے, فلاں ٹائم کو آیا, یہ چیزیں ایڈ کی ہیں. تو اگر چھٹی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر دیں کہ ڈائگنوس اس کو کیا ہوا ہے, یا فی اس کی کتنی تھی, یا اس کے ڈاکٹر کا کیا نام ہے, کس فزیشین کے پاس اس کو ریفر کیا ہے, کس ڈپارٹمنٹ کو ریفر کیا ہے, 6 7 8 9 10 11 12 13 جتنی فیلڈ بنانا چاہیں وہ بنا سکتے ہیں. مطلب آسانی کے ساتھ ریکارڈز میں اضافہ کر سکتے ہیں. یہ ایکسپیریمنٹ آپ ظاہر جب خود کریں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی آئیڈیا ہو جائے گا. سو یہ چیزیں ساری اور یہ سارے کوڈز اسی حوالے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. سو جناب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کوئی انٹرسٹنگ اور ایڈیشنل چیز. سیل پیڈنگ جو ہوتا ہے نا وہ ایک ڈسٹنس ہوتا ہے سیل کے بارڈر اس کے کانٹینٹ کا. مطلب یہ ہے میں آپ کو سیل پیڈنگ کا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں, باقی ایکسپیریمنٹ وہ کر لیں گے, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. لیٹ سپوز آپ کو میں ایک سیل اور پھر اس کے بارے میں بتاتا ہوں, کیونکہ باقی تو سارا پریکٹیکل میں نے گزارش کی ہے کہ پہلے سے موجود ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں جی یہ ٹیکسٹ باکس ہے, یہ میں نے لیٹ سپوز ڈرا کیا, یہ ایک سیل ہے. اب اس کے اندر میں لکھ رہا ہوں کوئی ٹیکسٹ جیسے ADNANAHMAD. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لیفٹ سائڈ سے اور ٹاپ سے نا اس باکس کے ساتھ ہے بہت تھوڑا سا فاصلہ ہے, رائٹ سائڈ سے بہت زیادہ فاصلہ ہے, اور باٹم سے بھی بہت زیادہ فاصلہ ہے. اس کو سیل پیڈنگ کہا جاتا ہے. سیل پیڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ سیل کا جو بارڈر ہوتا ہے نا اس میں اور سیل کے کانٹینٹ میں کتنا ڈسٹینس ہے. اب اس میں 4 طرح کا ڈسٹینس ہوتا ہے اسٹوڈنٹس, یاد رکھیے گا جو سیل پیڈنگ ہوتی ہے. اس کی یہاں میں ہیڈنگ بھی ڈال دیتا ہوں. یہ بیسیکلی ہے سیل پیڈنگ. اچھا جی, اب سیل پیڈنگ میں بیسیکلی آپ دیکھ ہی رہے ہیں اس میں 2 طرح کی ابھی آپ کو پیڈنگ نظر آ رہی ہے, ایک رائٹ سے اور ایک باٹم سے ہے. لیفٹ اور ٹاپ سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ وہ نیرو ہے. اگر آپ اس کے اندر لیفٹ سے پیڈنگ بڑھانا چاہیں تو یہ دیکھیں میں بڑھا سکتا ہوں, اگر اوپر سے بھی بڑھانا چاہیں تو یہ دیکھیں اوپر سے بھی بڑھا دی. کنٹرول ای کر دیں ٹوٹلی سینٹر میں یہ آ گیا. بہت زیادہ سینٹر میں تو نہیں آیا کیونکہ وہ وجہ یہ ہے کہ ابھی اس کی پراپر ڈائریکشن میں نے سیٹ نہیں کی. اس کے علاوہ اس کو آپ ہاریزونٹل کر دیں, ورٹیکل کر دیں, اس طرح ہو جائے گا. آپ ادھر سے دیکھیں ادھر سے دیکھیں اس کا فاصلہ. تو یہ ساری چیزیں کہلاتی ہیں سیل پیڈنگ, اس کو کہتے ہیں جی سیل پیڈنگ. یہ ایک ذرا چیز تھی جو غور طلب میں نے کہا چلیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں. تو جناب سیل سپیسنگ بھی آگے. سیل سپیسنگ کیا ہوتی ہے, وہ سپیس جو کہ بارڈر آف نیبرنگ سیل کے درمیان ہوتی ہے اسے سیل سپیسنگ کہا جاتا ہے. یعنی کہ اب یہ بھی آپ کو بتا ہی دیا جائے تو اچھا ہے, باقی جب آپ پریکٹیکل کریں گے ساتھ ساتھ سمجھ آ جائے گی. مثال کے طور پر جی آپ نے کچھ سیلز بنائے ہیں, یہ میں باکس کے ذریعے بنا دیتا ہوں اور اس کا جناب میں کر دیتا ہوں فل ختم. دیکھیں یہ ایک سیل بنایا ہے اور یہ دیکھیں یہ سیل سپیسنگ ہے. دیکھیں ان 2 سیلز کے درمیان سپیسنگ جو ہے وہ بہت نیرو ہے, آلموسٹ ایک دوسرے کے بڑے قریب ہے, اور یہاں ان کے درمیان سپیس بہت زیادہ براڈ ہے, تو اسے ہم براڈ سیل سپیسنگ کہتے ہیں. سو یہ بیسیکلی سیل سپیسنگ ہے سیلز کے درمیان, ناٹ دیئر کانٹینٹ. چلتے ہیں جی آگے دیکھتے ہیں کوئی اور چیز اگر ہے مزید غور طلب اور وضاحت طلب تو اس کو بھی انشاءاللہ بھی لے آتے ہیں ایکسپلینیشن میں. پیج نمبر 86 تک آگے اینیمیشنز کی طرف آگے. اینیمیشن کیا ہوتا ہے دیکھیں جی, CSS اینیمیشن اب ہے کیا چیز. دیکھیں اینیمیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اینیمیٹ کرنا, مطلب کسی کانٹینٹ کو, کسی ٹیکسٹ کو, کسی بٹن کو, کسی کوئی ٹیکسٹ فیلڈ کو اینیمیٹ کرنا یا اسے متحرک کرنا, ڈائنامک کرنا. تو CSS اینیمیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے اٹ از دا اپیرنس اینڈ موومنٹ آف ایلیمنٹس آن اے ویب پیج. دس از کالڈ CSS اینیمیشن. Like for example rotating objects or changing their color.
اب مثال کے طور پر ہم آبجیکٹ کو روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کا کلر چینج کر رہے ہوتے ہیں. اکثر ویب پیجز پہ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں جاتے ہیں, وہاں بہت سارے آپشن آپ کو ملتے ہیں جہاں ماؤس کے ذریعے کوئی چیز ڈریگ کر کے اور اس کو الٹا سیدھا کر کے دیکھ سکتے ہیں. خاص کر ان ویب سائٹس کے اوپر آپ کو اس طرح کے پروویژن ملتے ہیں جو میتھمیٹیکل یا فزیکل یا فزکس کا یا کیمسٹری کے ڈیٹا کے اوپر مبنی ہوتی ہیں, جیومیٹریکل انسٹرومنٹ ہوتے ہیں. تو اس میں اپنی مرضی سے پروٹریکٹر, اسکیلز اور مختلف چیزوں کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں, پھر اس حساب سے ان کے اینگل, ان کی ویلیوز, ان کے ڈسٹینس وغیرہ چیک کر سکتے ہیں. The animation involves creating a number of keyframes that specify the item style at different intermediate movements and sequence in the animation. Obviously animation کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز ہے, کوئی اسٹائل ہے, کوئی ایونٹ ہے, کوئی ہینڈل ہے, اس کے بہت سارے کی فریم آپ بنا دیتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ اس کو چلاتے ہیں اور پھر مختلف جو اس کے ظاہر سیکوینس میں ان کی موومنٹ آتی ہے انٹرمیڈیٹ, اس میں وہ ظاہر اینیمیشن ہمارے سامنے نظر آ جاتی ہے. سو این ایلیمنٹ اسٹائل ڈیورنگ اینیمیشن از اسپیسیفائڈ بائی دا @ کی فریمز, یعنی کہ @ کی فریم جو ہوتا ہے نا, یہ کی ورڈ ہے, اس کے ذریعے ہم کسی بھی اینیمیشن کے اوپر اسٹائل اینیمیشن جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی ایلیمنٹ کے اوپر. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو نیکسٹ لیکچر کے اندر میں کوشش کروں گا کہ یہ دیکھیں جیسے اسپن ہے اور اس طرح کی چیزیں, ویسے آپ خود بھی ٹرائی کر سکتے ہیں, پر یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ میں بتاؤں گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ایک باکس ہے اور یہ روٹیٹ ہو رہا ہے ایٹ این اینگل, کوئی بھی اسپیسیفک اینگل ہے, 45 ڈگری ہے, کیونکہ یہاں پر یہ پورا 45 ڈگری کے اوپر روٹیٹ ہو گیا ہے, جیسا ایک وہ پتنگ کی یا ڈائمنڈ کی شیپ ہو جاتی ہے. سو یہ جناب ہمارا پیج نمبر 87 تک تھا, اور امید ہے کہ آپ کو لیکچر جو اچھے سے سمجھ آیا ہے. نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ تعالی ہمارا لاسٹ لیکچر ہوگا اس چیپٹر نمبر 3 کا, اور اس کے اندر میں کوشش کروں گا کہ جو ریمیننگ چیزیں ہیں اور یہ جو اینیمیشن کے حوالے سے جو چیز بتائی گئی ہے, یہ 1-2 چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں, اور باقی اس میں کوئی بھی کوشچن ہو یا کنفیوژن ہو تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا.